अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा व ज़िदनी फ़हमा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत नमाज तरावी के हवाले से हमारा मौजू चल रहा था। गुज़िश्ता प्रोग्रामों के अंदर आपने ये समाअत फरमाया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान में 11 रकात पढ़ा करते थे, 8 नमाज तरावी, क़ियामुल लैल और 3 वितर। इसके हवाले से हमारे वो भाई जो 20 रकात को सुन्नत कहते हैं और उसके साथ 3 वितर मिलाकर 23 रकात बनाते हैं, उनके जय्यद उलमा के अक़वाल भी आप अहबाब के सामने पेश किए गए। लेकिन इसके बावजूद कई तरह के सवालात हमारे मुआशरे के अंदर गर्दिश करते हैं जो उन अहबाब की तरफ से किए जाते हैं। जब हम ये साबित करते हैं कि नमाज तरावी ही क़ियामुल लैल है, नमाज तहज्जुद का ही दूसरा नाम है, तो वो इस चीज़ की नफ़ी करने के लिए कुछ अक़ली सवालात दोहराते हैं, जिसको सुनकर आम आदमी परेशान हो जाता है कि शायद इनकी बात दुरुस्त है। लेकिन जब आप हकीकत हाल पर गौर करेंगे तो आप इस नतीजे पर पहुँचेंगे कि इन सवालों की कोई बुनियाद नहीं है। आज हम उन सवालात की तरफ आते हैं। पहला सवाल उनकी तरफ से ये उठाया जाता है कि नमाज तरावी अलग नमाज है, नमाज तहज्जुद अलग नमाज है, क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से नमाज तहज्जुद की क़ज़ा तो साबित है, लेकिन नमाज तरावी की क़ज़ा साबित नहीं है। इसका मतलब ये है कि दोनों अलग अलग नमाजें हैं। इसका जवाब ये है कि जब दलाइल की रूह से ये बात साबित होती है कि नमाज तहज्जुद ही नमाज तरावी है और नमाज तरावी ही नमाज तहज्जुद है, तो फिर जो अहकामात नमाज तहज्जुद के हैं वही अहकामात नमाज तरावी के होंगे। सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब क़ियामुल लैल किसी वजह से छूट जाता तो आप अगले दिन 12 रकात पढ़ते। चूँकि वितर का ताल्लुक़ रात की नमाज के साथ है, इसलिए आप 1 रकत इजाफ़ी पढ़ते, क्योंकि वो दिन को अब पढ़ रहे हैं। तो अगर इसी तरह किसी से नमाज तरावी रह जाए तो वो भी अगले दिन 12 रकात पढ़ सकता है, जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस मुबारक है। तो जो अहकामात नमाज तहज्जुद के हैं वही नमाज तरावी के हैं, क्योंकि ये दोनों एक नमाजें हैं। और ये जो कहा जा रहा है कि नमाज तरावी की क़ज़ा जो है ये साबित नहीं है, जो अहबाब ये दावा करते हैं, आप उनके मसलक को देखेंगे और उनकी फ़िक़्ह की किताब को रद्दुल मुख्तार को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके यहाँ 3 तरह के कौल पाए जाते हैं। एक तो कौल यही है कि क़ज़ा नहीं दी जाएगी नमाज तरावी की अगर किसी से छूट जाए तो। दूसरा कौल ये है कि अगले दिन की नमाज तरावी शुरू होने से पहले पहले क़ज़ा दे दी जाएगी। और तीसरा कौल ये है कि महीना मुकम्मल होने से पहले पहले क़ज़ा दी जाएगी। यानी उनके यहाँ भी 2 अक़वाल के मुताबिक क़ज़ा देनी दुरुस्त है, इसलिए ये कहना कि इसकी क़ज़ा बिल्कुल ही गलत है, ये इनका सवाल ही बेबुनियाद है। दूसरा सवाल उनकी तरफ से ये आता है कि नमाज तहज्जुद तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सहाबा हमेशा पढ़ा करते थे,
نماز تراویح کو پھر الگ طور پر بیان کرنے کا کیا مقصد ہے؟ اگر یہ ایک ہی نماز ہے تو پھر اس کو الگ بیان کرنے کا کوئی مقصد نظر نہیں آتا۔ جواب اس کا یہ ہے کہ نماز تو یہ ایک ہی ہے، نماز تہجد اور نماز تراویح، لیکن چونکہ نماز تراویح کی کیفیت الگ ہے، اس لیے صحابہ نے خصوصی طور پر اس کو الگ بیان کیا ہے۔ عام طور پر نماز تہجد گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے اور اکیلا اکیلا آدمی جو ہے وہ پڑھتا ہے، جبکہ نماز تراویح کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے باقاعدہ جماعت کروائی ہے اور صحابہ کا جمع غفیر جو ہے مسجد کے اندر جمع ہو گیا، تو کیفیت چونکہ تھوڑی سی مختلف ہے، اس لیے صحابہ نے اس کو الگ طور پر بیان کیا ہے۔ اس کو مثال سے اگر ہم ایسے سمجھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز خوف وہ کئی طرح ملتی ہے، حالانکہ نماز تو ایک ہی ہے، لیکن نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی 1 رکعت پڑھی ہے، کبھی 2 رکعت پڑھی ہے، مختلف انداز سے آپ نے نماز خوف پڑھائی ہے۔ نماز ایک ہی ہے، لیکن چونکہ اس کی کیفیت الگ الگ ہے، اس لیے صحابہ نے اس کو الگ الگ طور پر بیان کیا ہے۔ تو اسی طرح نماز تہجد اور نماز تراویح گو کہ یہ ایک ہی نماز ہے، لیکن چونکہ تھوڑی سی کیفیت اس کی الگ ہو جاتی ہے، اس لیے صحابہ نے اس کو الگ طور پر بیان کر دیا ہے۔ اور الگ طور پر بیان کرنے سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہوتا کہ دونوں نمازوں کے اندر فرق ہے، وہ الگ نماز ہے، وہ الگ نماز ہے۔ تیسرا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ مسند احمد میں ایک روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن نماز تراویح پڑھائی اور اس کے بعد آپ نے صحابہ کو نماز نہ پڑھائی، تو اس کی وجہ یہ بیان کی کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا کہ کہیں اس مہینے کی یہ نماز تمہارے اوپر فرض نہ ہو جائے۔ مسند احمد کے الفاظ یہ ہیں کہ مجھے یہ ڈر پیدا ہوا ہے ان یفترض علیکم قیام ھذا الشہر، کہ کہیں تمہارے اوپر اس مہینے کا یہ قیام فرض نہ کر دیا جائے۔ ہمارے دوست یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ نماز تہجد ہی ہوتی تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ھذا الشہر کا لفظ کیوں استعمال کیا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نماز تراویح یہ صرف رمضان کے مہینے میں پڑھی جاتی ہے، اس کا نماز تہجد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ روایت سند کے اعتبار سے کمزور ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر سفیان بن حسین نامی راوی ہے، جو امام زہری رحمہ اللہ سے حدیث بیان کرے تو وہ راوی ضعیف ہوتا ہے، اور یہ روایت سفیان امام زہری رحمۃ اللہ علیہ سے ہی بیان کر رہے ہیں۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ نے کتاب و ثقات کے اندر اس کی صراحت کی ہے۔ اسی طرح امام ابن عدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ فِي غَيْرِ الزُّهْرِيِّ صَالِحُ الْحَدِيث، کہ سفیان بن حسین جب امام زہری کے علاوہ کسی اور سے روایت بیان کرے تو پھر یہ صالح الحدیث ہوتا ہے، یعنی پھر اس کی روایت قابل اعتبار ہوتی ہے۔ کما قال ابن معین، جیسا کہ امام ابن معین نے فرمایا ہے۔ وَمِنَ الزُّهْرِيِّ يَرْوِي عَنْهُ أَشْيَاءَ خَالَفَ فِيهَا النَّاسِ مِن بَابِ الْمُتُونِ وَمِنَ الْأَسَانِيدِ، اور جو روایات یہ سفیان بن حسین امام زہری سے بیان کرتا ہے، اس کے اندر دیگر محدثین اور دیگر راویوں کی مخالفت کرتا ہے، متن کے اعتبار سے بھی اور سند کے اعتبار سے بھی۔ تو امام ابن عدی رحمہ اللہ اور اسی طرح امام ابن حبان رحمہ اللہ، امام ابن معین رحمہ اللہ، ان کے اقوال سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سفیان بن حسین جب امام زہری سے روایت بیان کرے تو اس کی روایت ضعیف ہوتی ہے، اور مسند احمد کی یہ روایت سفیان بن حسین امام زہری سے ہی بیان کر رہے ہیں۔ دوسرا جواب اس کا یہ ہے کہ اگر بالفرض یہ روایت صحیح بھی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے لفظ شہر بول بھی دیا ہے، مہینے کا لفظ بول بھی دیا ہے، تو اس سے یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ یہ نماز الگ ہے اور نماز تہجد الگ ہے؟ اگر خاص کیفیت کی وجہ سے، کسی خاص وجہ سے ایک چیز کا تذکرہ کر دیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے،
مثال کے طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ کسی مہینے میں چاند جو ہے وہ سرخ رنگ کا ہے تو آپ یہ جملہ بول دیں کہ اس مہینے کا چاند تو بڑا سرخ ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جا سکتا ہے کہ یہ چاند جو ہے باقی 11 مہینوں میں طلوع نہیں ہوتا؟ بھئی بالکل ہوتا ہے طلوع، صرف اس مہینے کے چاند کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ اس کی کیفیت ایسی ہو گئی ہے جو باقی مہینوں کے اندر طلوع ہونے والے چاند کی نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں لیا جا سکتا کہ باقی 11 مہینے چاند طلوع ہی نہیں ہوتا۔ تو اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے قیام کا تذکرہ اس لیے کیا ہے کہ نماز تہجد سے اس کی کیفیت کچھ مختلف ہے، اس لیے یہ ثابت ہرگز نہیں ہو سکتا کہ یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں، بلکہ اس کے برعکس دلائل موجود ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی نماز ہیں، جیسا کہ دلائل گزر چکے۔ چوتھا سوال یہ آتا ہے، جیسا کہ میں نے یہ جملہ بار بار بولا کہ ان دونوں نمازوں کی کیفیت کے اندر تھوڑا سا اختلاف ہے، تو اسی کو بنیاد بنا کر چوتھا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ چونکہ ان کی کیفیت مختلف ہے اس لیے یہ الگ الگ نمازیں ہیں۔ تو اس کا جواب تو میں نے پہلے بھی دیا ہے نماز خوف کے حوالے سے۔ اسی طرح اگر آپ ظہر کی نماز اپنے علاقے میں پڑھتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، لیکن اگر آپ سفر کے اندر ہیں تو ظہر کی نماز آپ 2 رکعت پڑھیں گے، تو یہ کیفیت بدل گئی، نماز ایک ہی ہے لیکن کسی خاص وجہ سے کیفیت بدلنے سے نماز الگ نہیں ہو جاتی، نماز وہی رہتی ہے۔ تو اسی طرح نماز تہجد اور نماز تراویح گو کہ ان کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس سے یہ ثابت ہرگز نہیں ہوتا کہ یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں، وگرنہ سفر والی ظہر اور اپنے علاقے میں پڑھی ہوئی ظہر، اس کی کیفیت کے اختلاف کی وجہ سے کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں؟ کوئی بھی یہ نہیں کہے گا۔ اس کی تائید میں آپ کے سامنے ایک بہت بڑے عالم دین کا قول پیش کر رہا ہوں، جو کہ انہی احباب کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں جو 23 رکعات کو مسنون قرار دیتے ہیں۔ ان کا نام ہے مولانا انور شاہ کاشمیری رحمہ اللہ۔ بخاری شریف کی شرح ہے ان کی فیض الباری کے نام سے، اس کے اندر وہ فرماتے ہیں قال عامۃ العلماء ان تراویح و صلاۃ اللیل نوعان مختلفان۔ عام علماء نے یہ بات کہی ہے کہ نماز تراویح اور نماز تہجد قیام اللیل یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں، لیکن فرماتے ہیں والمختار عندی انہما واحد، میرے نزدیک مختار یہ ہے، صحیح قول یہ ہے، بہتر قول یہ ہے کہ یہ دونوں ایک نماز ہے۔ وَإِنِ اخْتَلَفَتْ صِفَاتُهُمَا، اگرچہ ان کی کچھ کیفیت فرق ہے، ان کی صفات کے اندر تھوڑا سا فرق ہے، لیکن اس سے ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ میرے نزدیک یہ دونوں ایک نماز ہے۔ وہ کیفیت کیا ہے ان کی، یعنی جو تھوڑا سا اختلاف ہے اس کی بھی آگے وضاحت کرتے ہیں کہ تراویح جو ہے اس کے اوپر ہمیشگی نہیں ہے، یعنی پورا سال جو ہے وہ اس طرح نہیں پڑھی جاتی جس طرح نماز تہجد پڑھی جاتی ہے، اور اسی طرح نماز تہجد جو ہے وہ اکیلے اکیلے پڑھ لیتے ہیں، جبکہ نماز تراویح جو ہے وہ عموماً جماعت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھی جاتی ہے۔ تہجد جو ہے وہ عموماً رات کے آخری حصے میں پڑھی جاتی ہے، جبکہ نماز تراویح جو ہے وہ رات کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ اس طرح جو ہے انہوں نے کچھ فرق جو ہے وہ بیان کیے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہ فرق ہیں ان کے اندر، لیکن اس کے باوجود ان کا الگ الگ ہونا جو ہے یہ درست نہیں ہے۔ میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں ایک نماز ہے۔ آگے اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ جب یہ رات کی ابتدا میں پڑھی جاتی ہے تو اس کا نام نماز تراویح ہے، جب اس کو رات کے آخری حصے میں پڑھا جائے تو اس کا نام نماز تہجد ہے۔ تو نام کے مختلف ہونے سے نماز کا مختلف ہونا ثابت نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں ہاں ایک صورت ہوتی ان کے الگ الگ ہونے کی، وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر کسی صحیح حدیث سے یہ مل جائے کہ آپ نے جس رات نماز تراویح پڑھی اس رات آپ نے نماز تہجد بھی پڑھی الگ طور پر، پھر تو یہ دونوں الگ الگ نمازیں ثابت ہو جاتی ہیں، لیکن ایسا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں ملتا، اس لیے یہ دونوں ایک ہی نماز ثابت ہوتی ہے۔
5واں سوال ان کی طرف سے صحیح مسلم کی حدیث کو مد نظر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے۔ بیان کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی رمضان فجئت فقمت الی جنبہ، کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام رمضان میں نماز پڑھ رہے تھے، میں آیا اور میں آپ کے پہلو میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ وجاء رجل آخر، اور ایک اور صحابی آئے، وہ بھی کھڑے ہو گئے۔ حتیٰ کننا رہتن، حتیٰ کہ ہم ایک گروپ جو ہے وہ بن گئے، کئی اور صحابی بھی آ کر ساتھ شامل ہو گئے، پوری ایک جماعت بن گئی۔ فلما حس النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خلفہ، تو جب نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ محسوس کیا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، تو آپ نے نماز مختصر پڑھی۔ جعل یتجوز فی الصلاۃ، جب آپ نے نماز مختصر پڑھی، پھر اس کے بعد ثم داخلہ، پھر آپ اپنے حجرے میں چلے گئے۔ فصلی صلاۃ لا یصلیھا عندنا، تو آپ نے نماز پڑھی لا یصلیھا عندنا، جو ہمارے پاس نہیں پڑھی آپ نے۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ اخذ کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو جو باہر نماز پڑھائی تھی وہ الگ تھی، اور جو آپ نے اپنے خیمے میں جا کر پڑھی تھی وہ الگ نماز تھی، وہ نماز تہجد تھی۔ اس لیے معلوم ہوا کہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ اس حدیث کے الفاظ پر اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو خیمے سے باہر نماز تراویح مکمل پڑھائی تھی، یہ الفاظ نہیں آپ کو ملیں گے۔ اگر یہ الفاظ ہوتے پھر بالکل ان کا استدلال درست تھا، لیکن ایسے الفاظ نہیں ہیں حدیث میں۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ آپ اس حدیث کے اوپر غور کریں گے تو اس کا سیاق دلالت کر رہا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جو باہر صحابہ کو نماز پڑھائی تھی، جب آپ کو پتہ چلا تو آپ نے مختصر نماز پڑھائی کہ میرے پیچھے صحابی کھڑے ہیں۔ تو جب آپ اندر گئے ہیں تو آپ چونکہ لمبی نماز پڑھنا پسند کرتے تھے، تو آپ لمبی قرات کرنا چاہتے تھے، طویل نماز پڑھنا چاہتے تھے، تو صحابہ کی موجودگی میں آپ نے مناسب نہیں سمجھا کہ ان کو لمبی نماز پڑھائی جائے، کہیں ان کے اوپر فرض نہ ہو جائے، تو آپ اندر جا کر لمبی نماز جو ہے وہ پڑھنا شروع ہو گئے۔ یہ ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جملے کا مطلب، کیونکہ یہ جملہ جو ہے یتجوز فی الصلاۃ کے مد مقابل آیا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جب محسوس ہوا تو آپ نے نماز مختصر کی، اور اس کے مقابلے میں حضرت انس فرما رہے ہیں کہ جب آپ اندر گئے تو آپ نے وہ نماز پڑھی جو ہمارے پاس نہیں پڑھی، یعنی ہمارے پاس جو پڑھی تھی وہ مختصر تھی، اور جو اندر جا کر پڑھی وہ طویل تھی۔ اور یہ مفہوم سیاق سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور بعض ان اہل علم نے بھی یہ مفہوم بیان کیا ہے جو کہ 23 رکعات کو مسنون قرار دیتے ہیں۔ ان میں سے ایک مولانا عابد الرحمن کاندلوی ہیں، ترجمہ صحیح مسلم کے اندر انہوں نے یہ ترجمہ کیا ہے۔ اسی طرح بہت بڑے بریلوی عالم دین مولانا غلام رسول سعیدی، ان کا ترجمہ جو ہے، ان کی تفسیر، ان کی شرح جو ہے صحیح مسلم کی، وہ اگر آپ پڑھیں گے تو اس کے اندر بھی آپ کو یہی چیز ملے گی، انہوں نے ترجمہ بھی ایسے ہی کیا ہے۔ اسی طرح محمد زکریا اقبال دیوبندی صاحب، انہوں نے بھی تفہیم المسلم کے نام سے صحیح مسلم کی شرح لکھی ہے، تو اس کے اندر بھی انہوں نے یہی بات بیان کی ہے، یہی بات لکھی ہے۔ تو یہ مفہوم سیاق سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے، اور ان کے علماء نے بھی یہ مفہوم بیان کیا ہے۔ اس تفصیل سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ صحیح مسلم کی اس حدیث سے ہمارے دوستوں کا استدلال کمزور ہے، وہ غلط استدلال کر رہے ہیں، کیونکہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے قطعاً نماز تراویح اور نماز تہجد الگ الگ پڑھنا ثابت نہیں ہوتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔